नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा के 5 रुकू माशाल्लाह से मुकम्मल हो चुके थे। अब हम छठा रुकू शुरू करते हैं। या बनी इसराईल उज़कुरू, ए बनी इसराइल तुम याद करो निअमती अल्लती, मेरी नेमत जो अनअमतु अलैकुम, मैंने बख्शी तुम पर, व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने फ़जीलत दी तुम्हें जहान वालों पर। इस आयत में अल्लाह ताला बनी इसराइल को दोबारा अपनी नेमतें याद करवा रहे हैं कि ए बनी इसराइल, मैंने तुम्हें इतनी नेमतें अता की हैं, तुम्हारे बच्चों को कपड़ों समेत पैदा किया, तुम्हें फ़िरौन से निजात दिलाई, तुम्हारी कौम पर मनो सलवा उतारा, तुम्हें अफ़ज़लुल आलमीन का लक़ब दिया, यानी तमाम जहानों से अफ़ज़ल उम्मत का लक़ब दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तुम फरमानियों पे नाफरमानियाँ करते जा रहे हो। तो अल्लाह ताला ने उनसे अफ़ज़लुल आलमीन का लक़ब छीन लिया, तमाम नेमतें जो हैं उनसे छीन ली गई। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला ने अफ़ज़लुल आलमीन का जो लक़ब है वो उम्मत मुहम्मदिया को दिया और उनको खैरुन उम्मा कहा, यानी बेहतरीन उम्मत। उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत कहा है और तमाम उम्मतों पर उस उम्मत मुहम्मदिया को फ़ौक़ियत हासिल है। और फिर अल्लाह फरमाते हैं वत्तक़ू यौमल ला तजज़ी, और डरो उस दिन से जिस दिन ना बदला देगा नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स को शैअन कुछ भी, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ, और ना कबूल की जाएगी इससे कोई सिफारिश, वला युख़ज़ु मिन्हा अदल, और ना ही लिया जाएगा कोई भी मुआवज़ा, वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। अब इस आयत में अल्लाह ताला लोगों को क़यामत के दिन से डरा रहे हैं कि जिस दिन कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स के काम ना आएगा, ना ही कोई भी सिफारिश कबूल की जाएगी, ना ही कोई मुआवज़ा लिया जाएगा, ना ही कोई मददगार आगे आएगा। तो डरो उस दिन से जिस दिन तुम सिर्फ़ अकेले होगे। बाज़ लोग उस वजह से गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं कि हम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत में आ जाएंगे, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन मैं सिर्फ़ सिफारिश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हुक्म देगा कि सजदे में गिर जाओ, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि कितनी देर मैं सजदे में पड़ा रहूँगा। फिर अल्लाह कहेगा कि अब सर उठा लो और मांगो जो मांगना है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे और अपने उम्मतियों की, मगर अल्लाह जिसे चाहेगा बख्श देगा और जिसे चाहेगा जहन्नुम में पड़ा रहने देगा। जिसके दिल में राई के बराबर भी ईमान होगा ना, वो अपने गुनाहों की सज़ा आग में जलकर ज़रूर पाएगा। फिर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर उसे निकालेंगे। वो इस हालत में होगा कि बदनुमा कोयला बना हुआ होगा, अस्तग़फिरुल्लाह। फिर उसे आब हयात में नहलाया जाएगा, यहाँ तक कि इसकी पेशानी पर एक दाग रह जाएगा जो कि उसकी जहन्नुमी होने की पहचान कराएगा। फिर इसे जन्नत वाले पहचान लेंगे कि ये अपनी सज़ा पाकर आया है। वो अल्लाह ताला से कहेगा, ए अल्लाह, ए रहीम व करीम, तूने मुझे जहन्नुम से निकाल कर आब हयात से नहलाया है, पाक साफ़ किया है, अब मेरी पेशानी का ये दाग भी मिटा दे। तो अल्लाह ताला उसकी पेशानी का दाग भी मिटा देंगे। सुभान अल्लाह। वो जन्नत में जाएगा मगर सिर्फ अपने गुनाहों की सज़ा पाकर। जहन्नुम की ये चंद रोज़ा सज़ा क्या हमारे लिए काबिल कबूल होगी, जिसकी बिना पर हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर जो है वो हम लोग गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर सिफारिश करेंगे, ये बात नहीं, लेकिन अपने गुनाहों की सज़ा भी हमें भुगतनी होगी। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, और जब हमने तुम्हें रिहाई दी आले फ़िरौन से, यसुमूनकुम, वो तुम्हें दुख देते थे, सूअल अज़ाब, ही बुरे अज़ाब से, युज़ब्बिहून अबनाअकुम, वो ज़िबह करते थे तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयून निसाअकुम, और ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें आजमाइश है तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। अब यहाँ इस आयत से यानी आयत नंबर 49 से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू है और ये ख़त्म होता है आयत नंबर 61 तक, यानी रुकू नंबर 7 तक। पूरे 2 रुकू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में है। इस आयत में मैं आपको आयत व आयत तफसीर बताऊंगी, मगर तसलसल के साथ पूरा वाक़या जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो हमारे क़ससुल कुरान प्लेलिस्ट में मौजूद है, जो यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फ़िरौन का दरिया में गर्क होना के नाम से। ठीक है, अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़िरौन जो तुम्हारे बेटों को मारता था और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखता था, कि फ़िरौन को डर था ना कि कहीं उसकी बादशाहत ना छिन जाए, तो इस वजह से वो तुम्हारे बेटों को मारता था और तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखता था। तो कितना यानी कि अज़ियत देने वाला है ये मामला कि औलाद को ख़त्म कर देना। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें इस चीज़ से निजात भी दिलाई। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, और जब हमने फाड़ दिया तुम्हारे लिए दरिया को, फ़अंजयनाकुम, फिर हमने तुम्हें बचाया, वअग़रक़ना, और हमने डबोया आला फ़िरऔन, आले फ़िरौन को, वअंतुम तंज़ुरून,
اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیسے غرق کیا؟ دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو راستہ دے کر پار کروایا۔ کون کر سکتا ہے ایسے؟ دریا میں راستہ دینا، دریا کے بیچ میں سے راستہ نکلنا، یعنی آدھا دریا ادھر اور آدھا ادھر، تو یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے کام ہے۔ تو دریا میں سے راستہ دیا، اور جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ دوسرے کنارے جا پہنچی ہے، اور فرعون کی قوم یا فرعون جو ہے اپنے لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ہے، وہ جب دریا کے درمیان میں پہنچے تو ان دریاؤں کو حکم دیا کہ تم مل جاؤ، اے دریاؤ مل جاؤ، اور وہ وہیں پہ فرعون جو ہے اور اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اس سے آگے ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ 40 لیلہ، موسیٰ سے 40 راتوں کا، پھر ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ان کے بعد اور تم ظالم ہوئے۔ دوسری طرف اب جب فرعون غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا کہ 40 رات تم جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر آؤ میرے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ ان کے بھائی تھے، ان کی ذمہ داری لگائی کہ تم نے جو ہے میری قوم کا خیال رکھنا ہے، کہیں وہ دوبارہ بھٹک نہ جائے، اور وہ خود کوہ طور پر چلے گئے تورات کے صحیفے لینے۔ تو 40 راتیں گزری اور انہیں کے صحیفے لکھے ہوئے ملے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی۔ ادھر جب بنی اسرائیل میں سامری جادوگر جو ان کے ساتھ آیا تھا، اب اسے پورا موقع مل گیا کہ وہ ان کی قوم کو جو ہے دوبارہ بھٹکائے، تو لہٰذا اس نے بنی اسرائیل سے یعنی اپنی اس پوری قوم سے کہا کہ اپنے سارے زیورات لے کر آؤ، تو میں جو ہے ایک بچڑا بناؤں گا۔ تو وہ سارے زیورات لے کر آئے، ٹھیک ہے، جس کے پاس جتنے بھی زیورات تھے وہ سب لے آئے۔ تو سامری جادوگر نے وہ زیورات لیا اور ان کو پگھلا کر ایک بچڑے کا پتلا بنایا، اور اس انداز سے اس کے آگے اور پیچھے سوراخ بنائے کہ جب بھی ہوا کا گزر ہوتا تھا تو اس میں سے آواز آتی تھی۔ پھر سامری نے قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود جو نظر آتا ہے، جو تمہارے سامنے ہے، موسیٰ کا خدا تو نظر ہی نہیں آتا۔ چنانچہ پھر بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور باقی سب کے سب سامری کے ساتھ مل گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام وہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھے، اور ان پر سختی بھی کر نہیں سکتے تھے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے کے بہت تیز تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے بھی تھے۔ آخر وہی ہوا جس کا حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد تورات لے کر آئے اور ان کی قوم کو پھر گمراہ دیکھا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تختیاں دوسری سائڈ پہ رکھیں یعنی پھینکیں، ہارون کو بالوں سے پکڑ لیا اور کہا کہ تو نے تو میری قوم کا خیال کیوں نہ رکھا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، میں اسی بات سے ڈرتا تھا، میں نے انہیں بہت منع کیا مگر یہ باز نہ آئے، پھر گمراہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دوبارہ تبلیغ کی، انہیں دوبارہ سمجھایا تو وہ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف راغب ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے نہیں، یہ اب ایک دوسرے کو قتل کریں گے تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں ایک قطار میں کھڑے ہوں، اور جو کافر تھے یعنی جو منکر ہوئے تھے انہیں ایک قطار میں کھڑا کیا، اور مسلمانوں سے کہا کہ ان کافروں کو، ان منکروں کو قتل کرو۔ جب 70,000 کافر قتل ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب بس کرو، میں نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام بھی کیا کہ جو لوگ مارے گئے تھے نا انہیں بھی معاف کیا، اور جو باقی بچ گئے تھے ان کی بھی توبہ قبول کی۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہی فرماتے ہیں کہ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تم میں سے، من بعد ذالک، تمہیں اور اس کے بعد کے لوگوں کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اب میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں بھی معاف کیا، اور جو گناہ کے درمیان مرے تھے انہیں بھی میں نے معاف کیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب، وَالْفُرْقَانَ، جدا جدا کرنے والے احکام کو، تاکہ تم ہدایت پالو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو وہ اس کی پیروی کریں۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی انکم، اے قوم بے شک تم نے، تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے اوپر، باتخاذکم العجلہ، تم نے بنایا معبود بچڑے کو، فتوبوا الی باریکم، سو تم رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف یعنی اپنے رب کی طرف، فاقتلوا انفسکم، سو تم ہلاک کرو اپنی جانیں، ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک، فتاب علیکم، تو اس نے توبہ قبول کی تمہاری، انہ هو التواب الرحیم،
انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو میں نے تفسیر پچھلی آیت میں کر دی ہے، یعنی کہ اسی آیت سے جو ہے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اس سے کہ وہ اپنے جو مسلمان تھے کافروں کو ماریں تاکہ ان کی توبہ قبول کی جائے، اور یہی بہتر تھا تمہارے رب کے نزدیک۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ، کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے تجھے جب تک نَرَى اللَّهُ، ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو، جَہْرَةً کھلم کھلا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تمہیں آ لیا ایک بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کی تبلیغ شروع کی، اور اس پر بنی اسرائیل پھر کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی آواز نہ سن لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے تمام گروہوں کے خاص آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر گئے۔ وہاں جا کر جب انہوں نے اللہ کی آواز سنی تو وہ پھر اپنے قول سے پھر گئے۔ وہ کہنے لگے، جب تک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے نہیں دکھائے گا تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ اور ان پر ایک جو ہے نا زوردار چیخ آئی اور وہ سب کے سب مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوا کہ اے اللہ، یہ تو میری قوم کے معزز لوگ تھے، تو نے تو انہیں ہی مار دیا، میری قوم پہلے ہی میرے خلاف ہے، اب وہ اور زیادہ میرے خلاف ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے دعا کی تو انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور جو پہلے زندہ ہو رہے تھے، یعنی پہلے زندہ ہونے والے مرے ہوئے لوگوں کو زندہ ہوتا دیکھ رہے تھے۔ یعنی کہ اتنی بڑی نشانی کہ اللہ تعالیٰ ان کے جب چاہے مارے، جب چاہے زندہ کرے، اس کے باوجود بھی وہ اپنا ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، عَلَيْكُمْ تم پر، من وَالسَّلْوَىٰ، من اور سلویٰ، کلو تم کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاک چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا، اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اب عمالقہ بستی میں میرے ساتھ جنگ کرنے چلو، مگر وہ قوم نافرمان کہتی کہ اپنے خدا کو ساتھ لے جاؤ، ہمیں آرام کرنے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر میدان تیہ میں قید کیا۔ بظاہر تو وہ ایک میدان تھا مگر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہاں پر اب یہ قوم کہتی کہ اب ہمیں کھانے پینے کو کچھ ہو۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلویٰ اتارا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو آسمان سے اوس کی صورت میں گرتی تھی اور درختوں پر چپک جاتی تھی، تو بنی اسرائیل کے لوگ وہاں سے اتار کر اسے کھا لیتے تھے۔ من کو پانی میں گھول کر بھی پی سکتے تھے، اس کا سالن بھی بنا کر کھا سکتے تھے، اس کو ویسے بھی کھایا جا سکتا تھا، لیکن اسے ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اگر ذخیرہ کرتے تو وہ خراب ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف سلوا بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا جو آسمان سے اڑ کر آتا، اور تو وہ اسے پکڑ کر بھون کر کھا لیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس سے جہاں سے بھی چاہو، رَغَدًا کھلم کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور تم داخل ہو جاؤ اس دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور کہو بخش دے ہمیں، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کو۔ بنی اسرائیل بیت المقدس آئے، اور جب اس میں بیت المقدس میں داخل ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی بارگاہ الہی میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، اور داخل ہوتے ہوئے حطۃ کہنا، یعنی کہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ لیکن وہ نافرمان ظالم لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے، مگر انہوں نے جو ہے اس بات کو بدل دیا، حطۃ کی بجائے وہ حبۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے وہ دروازے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلم کیا، قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، اس بات سے دوسری بات کو جو قِيلَ لَهُمْ، جو انہیں کہی گئی تھی، فَأَنزَلْنَا، پھر ہم نے اتارا، عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پھر ہم نے اتارا یعنی عذاب آسمان سے جن لوگوں نے ظلم کیا، رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ حطۃ یعنی بخش دے ہمیں کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا، لیکن وہ نافرمان حبۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر ہے نافرمانی ہوئے، ان کو غصہ آیا، تو انہوں نے ان پر عذاب اتارا اور انہیں سزا دی۔ یہاں پہ ہمارا چھٹا رکوع مکمل ہوتا ہے، یعنی آیت نمبر 49 سے 59 تک۔ اگلا رکوع بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہی شامل ہے، لیکن یہ پورا واقعہ الگ سے تسلسل کے ساتھ پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔